मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ने इसमें सहाबा की तारीफ़ की, हब्बबा इलैकुमुल ईमान। सब सहाबा को अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान को महबूब बना दिया है। कर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में अल्लाह की नाफरमानी, फिस्क व फजूर और कुफ्र को नापसंद बना दिया है। तो ये सहाबा की बहुत बड़ी फजीलत। एक और हुक्म अल्लाह ने क्या दिया, व इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन क़ततलू। मुसलमानों की दो जमातें लड़ पड़े तो सुलह करवाया करो आपस में, तमाशा बोलो मत देखा। हमारे यहाँ क्या होता है, दो लोग लड़ रहे तो एक फरीक बन के और दूसरे की वाट लगाते हैं कुछ लोग उधर चले जाएंगे, कुछ क्या हो जाएंगे इधर। भाई सालिस बन के इनको सुलह करवाओ। पहले हम देखते थे कहीं फड्डा हो रहा होता था ना तो सब लोग आ जाते थे छुड़वाने के लिए। अब क्या हो रहा है, दो बंदे लड़ रहे हैं, कन्नी कतरा के तीसरा निकल जाता है वहाँ से। अबे इनका मसला है, लड़ने दो इनको। ऐसा ठीक नहीं है भाई, ये बेमुरवती की बात है। दो बंदे लड़ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ दो बंदे लड़ रहे थे, जाके छुड़वाया ना उन्होंने। हालांकि वो छुड़वाना कितनी बड़ी टेंशन का जरिया बन गया, फिर अगले दिन फिर छुड़वा रहे हैं जाने के लिए। तो इससे पता चलता है कि इस तरह अगर दो लड़ रहे हैं तो उनको छुड़वाने की कोशिश करो। हाँ, कोशिश जब करो जब आप में इतनी पावर भी हो। ऐसा ना हो आप बहुत बारीक से, दोनों ताकतवर, तो उन्होंने एक आपके लगा दिया तो अब लोग उसको आपसे छुड़वाने की कोशिश में लगे हुए। सही है, तो ये फिर पकड़न पकड़ाई और छुड़न छुड़ाई ना शुरू हो जाए बस। तो कुछ कर सकता है इंसान तो उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए वहाँ। अल्लाह ने ये हुक्म दिया, फरमाया मोमिनीन आपस में भाई हैं तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम। ऐ ईमान वालो, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। भी बहुत है हुक्म है। मुख्तलिफ़ कौमों पे लतीफ़े बन रहे हैं, मुख्तलिफ़ कौमों की कंजूसी पे, किसी के हमाकत पे, किसी के जो है वो रंग पे, किसी की बदसूरती पे, ये जो लतीफ़े बन रहे हैं, कुरान ने साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया। कोई कौम किसी कौम का मजाक, भाई आज से तौबा कर देंगे, नहीं करते कभी किसी कौम का मिन हैसुल कौम मजाक नहीं उड़ाना। अल्लाह ने फरमाया आसा यकूनु खैरम मिनहुम। मुमकिन है वो कौम अल्लाह की नज़र में तुमसे बेहतर हो। तुम तो आज उसका मजाक उड़ा रहे हो, अल्लाह की नज़र में हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन। ख़वातीन ये काम बहुत ज़्यादा करती हैं, इसलिए अल्लाह ने लेडीज़ का अलग से तज़किरा किया। हालांकि कौम में औरतें खुद बखुद आ गई हैं कि औरतें भी ना उड़ाएं, लेकिन अल्लाह ने औरतों को अलग से हुक्म दिया कि औरतें भी औरतों का मजाक ना उड़ाएं। ख़वातीन कैसे मजाक उड़ाती हैं, कोई ज़रा छोटे कद की है और ठिगनी बातें ऐसी करती रहती है ना। कद तो देख, ब्यूटी पार्लर में जा रही है जैसे बन ठन के आएगी। आज देखा था लिपस्टिक कितनी लगा के आई हुई थी, वो ऐसा लग रहा था किसी के फेफड़े खा के आई हुई है। ये मजाक ख़वातीन का चल रहा होता है। और देखा स्टाइल कैसे मारती है देखा कैसे स्टाइल मार रही थी। तो भाई जो जिसको अल्लाह ने जैसा बना दिया वैसा ठीक है, अल्लाह की मर्जी। आपको अगर आपने अपने आप को खुद बनाया है तो एक अलग बात है, आपको भी अल्लाह ने बनाया, उसको भी, कोई काली है कोई बसूरत है। जिसको ये जो राबिया बसरिया थी जो इतनी बड़ी तहज्जुद गुजार, इतनी परहेजगार, कहा जाता है ये वल्लाहु आलम हकीकत है या नहीं, बसूरत थी, लेकिन कैसा अल्लाह ने मकाम दिया इनको। तो अल्लाह हमारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह किसको देखता है, अमल को। कुरान क्या कहता है कि बहुत से सफ़ेद चेहरे क़यामत में सियाह होंगे, ज़िल्लत की कालक छाई हुई होगी उनके ऊपर। बहुत से काले चेहरे क़यामत के दिन सफ़ेद होंगे, उनके चेहरों पे नूर होगा उनके अमाल का। तो भाई अमल अच्छा है तो शक्ल काली भी सफ़ेद हो जाएगी, अमल बुरा है तो सफ़ेद भी क्या हो जाएगी, काली। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया मजाक ना उड़ाओ। असा यकुन्न खैरम मिनहुन्ना। हो सकता है तुम जिसका मजाक उड़ा रही हो वो तुमसे अल्लाह की नज़र में बेहतर हो। और आगे अल्लाह ने फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब। ताने मत दिया करो। ताना क्या होता है, एक होता है इस्लाह कि भाई तुम्हारे अंदर ये ख़राबी है, एक्चुअली आप गुस्सा बहुत करते हैं, आप गालियाँ बहुत देते हैं। छाँव में ले जाके ना किसी को आपने समझा दिया कि यार थोड़ा तमीज़ से ना, अच्छा लगता है ज़रा, ये उसकी इस्लाह है। एक है लोगों के सामने उसको जलील करना, अबे तू बातें बड़ी कर रहा है, हमें पता है ना है क्या। उसको ताना देना ना,
تانا ایسے موقع پہ دینا جائز ہے کہ کوئی فنٹر گیری بہت زیادہ دکھا رہا ہو نا, تکبر کر رہا ہو, لوگوں پہ ظلم کر رہا ہو, اس کو تانا دینا جائز ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانا دیا تھا, وہ تورات پر عمل نہیں کرتا تھا, تحریف کرتا تھا تورات میں, اور فنٹر بنے پڑتے تھے کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں نا, ہمارے پاس علم ہے. تو اس کو نبی نے تانا دیا اس کی توند کا, ٹھیک ہے نا. حدیث فرمایا کہ یہ جو تمہاری توند نکلی ہوئی ہے, کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو اس توند سے نفرت ہے, اور یہ وہ توند ہے جو حرام کھا کے. دیکھو بہت سے صحابہ کی بھی بھاری جسم تھا, بڑا پیٹ تھا, وہ بعض کا نیچرل ہوتا ہے. کسی بھاری جسم والے کی طرف انگلی اٹھانا یا یہ سمجھنا کہ یہ زیادہ کھاتا ہے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں, لیکن ان کے پیٹ بھی نکلے ہوئے ہیں, ان کے جسم بھی بہت بھاری ہیں. بہت سے محدثین, بہت سے بڑے بڑے فقہا, بہت سے صحابہ ایسے بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں لوگ. اور بہت سے ہم نے ایسے حرام خور بھی دیکھے ہیں جن کا کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں, لیکن ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ملک میں قحط پڑا ہوا ہے. ایسے بھی میرے علم میں کہ لگتا ہے ان کو برسوں سے کبھی کھانے کو نہیں ملا ہے, حالانکہ ایک نمبر کے کھاؤں ہیں. وہ اتنا کھا کے بھی بدنام نہیں ہوتے, اتنا کھا کے بھی بدنام نہیں. اور جو قدرت کی طرف سے بھاری جسم والے ہیں وہ نہ کھا کے بھی کیا ہو جاتے ہیں, بدنام. تو کسی بھاری جسم والے کا بدگمان ہونا یہ اجازت نہیں ہے. وہ یہودی عالم کی جو توند نکلی تھی نا, وہ حرام کھا کے نکلی تھی, صحیح ہے, اس لیے نبی نے اس کو تانا دیا. تو یہ تانا سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, یعنی نیچا برائے نیچا نہیں, بلکہ اس کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کہ تو جو تورات صبح و شام کرتا رہتا ہے اور نبی پر ایمان بھی نہیں لے کر آ رہا, اور لوگوں کو کہتا ہے میں تورات پر عمل کراتا ہوں, تو خود تیرا عمل کتنا ہے؟ خود تو کھا کھا کے مستنڈا بنا ہوا ہے اور حرام کھا رہا ہے, تو پہلے تورات کی عنایتوں پر تو عمل کر. تو ایسا کہ کوئی ہونا جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو, تو اس کو تانا دینا جائز ہے. لیکن نارملی تانا دینا اللہ کو بہت ناپسند ہے, کیونکہ اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو بھائی آپ میں اگر نہیں ہے تو آپ اللہ کی طرف پھیرے کہ اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی دوسرا عیب ہو جو اس کے اندر نہیں ہے. تو تانے کے بجائے کیا کرنا ہے, چھاؤں میں لے جا کے تمیز سے, محبت سے اس کو ایک بات سمجھا دینی ہے. مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ, معاشرے میں فساد پیدا نہ کرو. اور اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کے ناموں کو مت بگاڑو. کسی کا ایسا نام بگاڑنا جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے, یہ جائز نہیں ہے. تمیز سے جو ابا نے نام رکھا ہے نا اسی سے پکارا کرو. پنجاب میں ہی بہت بگاڑ دیتے ہیں نام. پنجاب میں ایک عادت ہے وہ, لیکن پیار سے بگاڑتے ہیں. پپو بول دیا, اب وہ دادا بھی بن جاتا ہے نا بندہ, پپو ہی رہتا ہے وہ. میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ اگرچہ توہین کی نیت سے اس کو بچے کو پپو نہیں کہہ رہے, آپ کا مقصد یہی ہے کہ پپو پیارا سا, لیکن یہ اس کا نام پڑ جائے گا, یہ وزیر اعظم بھی بنے گا تو پپو کا پپو ہی رہے گا. یہ حقیقت ہے, سب نہیں کرتے لیکن ایک رواج ہے پنجاب میں. اور بھی کچھ کہتے ہیں, پتہ نہیں گڈو مٹھو اس طرح کے وہ لگا دیتے ہیں. ہماری عادت نہیں ہے, میرا عادت ہے بچے کا جو نام ہوگا نا وہی رہے. ہاں وقتی, اور اگر گھر میں چینج کیا بھی ہے تو ایک وقت تک رکھتا ہوں میں, اس کے بعد پابندی لگا دیتا ہوں اب اس کو اس نام سے پکارنے کی جاب, اس کا پراپر نام لو, ورنہ یہ ساری زندگی ٹٹو پپو اور للو ہی رہے گا. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. چھوٹے بچوں پہ تو چلو اچھا بھی لگتا ہے نا, تو وہ مزہ آتا ہے ان کو پیار کے نام سے, لیکن اس کی ایک حد ہونی چاہیے. پھر بچہ بڑا ہو کر یہ محسوس کرتا ہے کہ یار لوگوں کے نام, یہ وسیم احمد, یہ غفار احمد, یہ ستار احمد, اتنے اچھے اچھے نام, اور میں کیا ہوں ٹٹو جا رہے ہیں. تو میں یہ ہوں, عجیب سا وہ خود بھی محسوس کرتا ہے. انسان کے نام سے اس کی بڑی پہچان ہے, بڑی عزت ہے, تو نام تبدیل کرنے کی اجازت نہیں. ایسا نام جس سے اس کی توہین ہو, وہ برا محسوس کر رہا ہو. بعضوں کا نام ایسا پڑ جاتا ہے کہ پھر وہ برا محسوس کر ہی نہیں رہے ہوتے, پھر وہ اسی سے مشہور ہو جاتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانیوں سے بچو. کسی نے کوئی عمل کیا, اس کے دو پہلو نکلتے, ایک برا اور ایک اچھا, تو اچھا پہلو تلاش کرو. آج مجھے کسی نے بتایا کہ میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا, تو بہت سے لوگ مزدور طبقہ بیٹھا ہوا تھا.
رمضان تھا, کہہ رہے ہیں افطاری کا جیسے ہی ٹائم آیا ہے نا, سب نے چرس نکال لی اور پاؤڈر بھر رہے ہیں اس میں نا. میں نے کہا بھائی یہ عجیب, کہہ رہے ہیں مجھے بہت, ابھی یہیں بیٹھے ہوئے تھے, قدیر بھائی نے سنا یہ واقعہ, سب نے کیا نکال لی, افطاری چرس سے کر رہے ہیں. تو کہہ رہے مجھے اتنا غصہ آیا, میں برت پہ جا کے لیٹ گیا کہ ابے ان کو رمضان میں شرم نہیں آتی, چرس سے روزہ افطار کر رہے ہیں, اور کتنے گندے لوگ ہیں, اور رمضان میں بھی چرس پی رہے ہیں, اور روزہ رکھ کے چرس سے افطار کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھو مثبت سوچو گے تو پتہ کیا سوچو, چرسی ہو کے بھی روزہ نہیں چھوڑا انہوں نے. اصل تو ان چرسیوں کو سلام کرنے کا دل چاہ رہا ہے. منفی سوچو گے تو ان کو لاتے مارو گے, ٹرین کی کھڑکی سے نکال کے باہر پھینک دو گے کہ یار کیسے بے غیرت ہیں, معاذ اللہ کیسے بے شرم لوگ ہیں, رمضان میں بھی کیا کر رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں. میں نے کہا مجھے تو ان چرسیوں پہ پیار آ رہا ہے یار, چرسی ہو کے بھی رمضان کی اتنی ویلیو ہے کہ روزہ نہیں, اور صبح صادق سے لے کے اب تک چرس نہیں پیے, تو اب تو بھائی چرس ہی پیئیں گے, یہ اب بھی نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے. تو ان کے صبر کو داد دو کہ آج زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ صبح 4 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک چرس کو ہاتھ نہیں لگائے. تو مثبت بھی تو سوچ سکتا ہے نا انسان. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بدگمانی سے, چرس اچھی چیز نہیں ہے. اب آپ بھی کہیں گے چلو یار ہم بھی چرسی ہو کے روزہ رکھنے میں زیادہ ثواب ملے گا, تو چلو ہم بھی اب یہ کریں گے. وہ تو چرس تو چھوڑنی چاہیے, لیکن بہرحال ہمت کی بات ہے کہ ایک نشے کی عادت ہے مگر رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ رہے. تو بدگمانی سے, منفی سوچ سے, ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہے, بچنا. اس سے انسان کا اپنی کھوپڑی خراب ہوتی ہے, ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے. حقیقت جو اچھا سوچتے ہیں نا خوش رہتے ہیں. اور اللہ نے کیا فرمایا, ولا تجسسوا, لوگوں کی ٹوہ میں نہ گھسا کرو, کون کیا کر رہا ہے, کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. آپ آج وہاں کی بیٹھی ہوئی تھیں, اور جو ہے نا وہ اس بالکنی میں کھڑی ہوئی کیوں جھانک رہی تھی, اس کے موبائل میں یہ ایک دم ریٹرن کر کے گھنٹی بجی ہے, تو اس نے چھپا کیوں نہیں آئی یوں کر کے موبائل. یہ بھی ہوتا ہے گھروں میں. بعض دفعہ کوئی فون آتا ہے کسی قریبی دوست کا, آدمی ڈر جاتا ہے کہ گھر والوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا, بھائی میں یہ دوست گالیاں دے گا, کوئی پیسوں کا جھگڑا. اب آپ نے یوں موبائل کر دیا, بیگم کا پھڈا شروع. یعنی مفتی صاحب کے بیان میں بھی بیٹھتے ہو, 4 شادیوں کی باتیں بھی سنتے ہو, موبائل کو گڑش بھی کر دیتے ہو. اس کا مطلب دال میں کچھ کالا کالا ہے. ایسے ایسے بے گناہ آدمیوں کے پھڈے ہوئے ہیں نا, وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ ستار بھائی سچی مچی کے ستار کا فون تھا. وہ اتنی بڑی اس کی داڑھی, اتنی بڑی بڑی مونچھیں اس کی, اس پہ شک کر کے بیگم نے ایک پھڈا ڈال دیا. تو بھائی موبائلوں میں مت گھسو ایک دوسرے کے. ہاں اگر خود سے کوئی ایسی چیز پتہ چل جاتی ہے پھر تحقیق کرنے کی اجازت. جب تک نہیں ہے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو کہ بھئی یہ بھی ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک. تو تجسس, ٹوہ میں گھسنے کی آج سب سے بڑی مثال ہے. کوئی اگر آپ کو اپنا موبائل دے دے نا, تو اگر وہ اسی طرح واپس کر دے تو اس کا مطلب 1 نمبر ہے. اور اگر وہ ان باکس میں گھستا ہے, آپ کے واٹس ایپ میں گھستا ہے, یہ آدمی 2 نمبر ہے. یہ آدمی کیا ہے, 2 نمبر. اللہ نے تو کسی کے گھر, حدیث میں آتا ہے جو کسی کے گھر میں جھانک لے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کسی کے گھر میں جھانکا اس نے خالی, اور اس نے اٹھا کے آنکھ پہ پتھر مارا, اس کی آنکھ پھوٹ گئی. نبی نے فرمایا کوئی زمان نہیں ہے, کوئی زمان بولو نا نہیں ہے. یعنی آپ نے گویا کہ اجازت دی ہے کیونکہ تمہارے گھر میں جھانک رہا ہے تو اٹھا کے, اتنا بڑا جرم کر رہا ہے وہ. کیوں؟ وہ آپ کی پرائیویسی میں دخل اندازی. اور یاد رکھو باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی پرائیویسی میں گھسے. کیسے کیس آتے ہیں, بچہ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ دیکھ رہا ہے, ابا نے دھاڑ کر کے دروازہ کھولا اور بچہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. یہ غلط ہے, یہ جائز بولو نا نہیں ہے. بھائی بیٹے کے راز پہ کیوں مطلع ہو رہے ہو؟ وہ گناہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا طریقہ اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹے کو بول دو کہ بیٹا میرا تمہارے بارے میں اچھا گمان ہے, تم کوئی غلط کام نہیں کرتے, لیکن دیکھو گھر میں ایک اصول بنایا ہوا ہے, کنڈی لگانے کی کسی کو اجازت نہیں. کیونکہ میں بھی بغیر کنڈی لگائے بیٹھا کرتا تھا, میرے ابا نے بھی یہ قانون بنایا ہوا. کنڈی لگانے کی, انٹرنیٹ دیکھنے کے لیے کنڈی کی لگانے کی اجازت نہیں ہے. اور بیٹا اگر تم نے دروازہ بند کیا
تو میں کسی بھی وقت دھاڑ کر کے کھول سکتا ہوں, پھر حالات کے ذمہ. پہلے بتا دو اس کو, میں کسی بھی وقت دروازہ کھول سکتا ہوں. خفیہ کیمرے جب لگاؤ تو بتا دو کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ کسی کے گناہ پر مطلع ہونے کے لیے چپکے سے کیمرے لگا دو اور پھر دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ گناہ پر سزا دینا بھی اللہ کا کام اور پکڑنا بھی اللہ کا. آپ خدا بننے کی کوشش مت کرو, اچھا گمان رکھو سب سے. آپ کے اندر بھی تو بہت سے عیب ہوں گے, آپ چاہتے ہو کہ وہ لوگوں کو نہ پتہ چلے, تو دوسرے کے عیب میں کیسے گھس رہے ہو. نہ عورت کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر کے کمرے میں دھاڑ کر کے گھسے اور دیکھے کہ یہ کیا کر رہا ہے, نہ مرد کو اجازت ہے کہ بیوی کے کمرے میں دھاڑ کر کے گھسے اور دیکھے کس سے بات کر رہی ہے. اگر شک ہے تو پہلے اطلاع دے دو. پہلے کیا کرو, بیوی کو شوہر پہ شک ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے, تو پہلے بتا دے بھائی کنڈی لگا کے نہ بیٹھے کریں, مجھے عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوگے آپ بیٹھ کے یہاں. اور اگر اب بھی کنڈی لگائی نا تو حالات کے ذمہ دار آپ ہو. اس کو پہلے بتا دو, اچانک نہ کرو. ہمارے حضرت نے نا طلبہ کو چیک کرنے کے لیے اوپر دیوار میں ایک سوراخ کیا ہوا تھا, وہاں سے طلبہ کو دیکھتے تھے کیا کر رہے ہیں, لیکن پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو میں یہاں سے جھانک رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, تم لوگ کو دیکھتا ہوں کیا کر رہے ہو. یہ کتنی اچھی بات ہے, کیونکہ طلبہ کچھ بھی کر رہے ہو, کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہو, کوئی ادھر کروٹ لے کے سو رہا ہے, جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نہیں چاہتا, بہت سے اسٹائل انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چاہتا کہ میرا یہ انداز لوگوں کے سامنے جائے. تو خفیہ کیمرے لگا کے, ہاں گلیوں میں لگانا خفیہ کیمرے اس لیے جائز ہے کہ وہ تو اوپن جگہ ہے نا, وہاں تو کیوں تو ناک میں انگلی گھما کے گزر کیوں رہا تھا, تو یہاں سے تجھے پتہ نہیں ہے گلی محلہ یہ. کمروں میں, گھروں کے اندر, ایک آدمی نے کمبخت نے اپنے گھر میں کیمرہ لگایا ہوا اپنی بیوی کو چیک کرنے کے لیے. میں نے کہا یہ زیادتی ہے, کوئی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے, پرائیویسی. آپ کو کوئی شک ہے تو آپ اس کو پہلے بتا دو کہ بھائی کوئی حرکتیں ٹھیک کر لو اپنی. تو اس طرح سے لوگوں کی پرائیویسی میں بہت طویل ٹاپک ہے یہ, کس طرح سے لوگ گھستے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ سو رہے تھے نا, وہ سو نہیں رہے تھے, آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے. دو بندے آ گئے, آپس میں بات چیت شروع کر دی, تو انہوں نے فوراً آنکھیں کھول لیں اور بتایا کہ میں جاگ رہا ہوں, میں سو نہیں رہا. کیوں بتایا؟ اس لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے تم کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہو جو مجھ سے چھپاتے ہو, مجھے سوتا سمجھ رہے ہو. تو آپ اگر واقعی نہیں سو رہے نا تو آنکھیں کھول کے پھوٹ دیا کریں کہ بھائی میں سو نہیں رہا ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جاگ بھی رہا ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر کے خراٹے لینا شروع کر دیتا ہے کہ ایسے بن جاؤ گہری نیند سو. پھر دیکھو یہ باتیں کیا کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا دو آدمی اگر بات کر رہے ہیں چپکے سے, تیسرے نے اگر کان لگا کے سنا تو آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے.